अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई मेहमान साथी हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमारे सामने रखते हैं और हमें बताते हैं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है या कितनी आसान रही है, किन किन लम्हात से गुजर कर किन किन मंजिलों को तय करके वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है मेरी कामयाबी। अच्छा जी, बड़ा आसान होता है कहना कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर ली, ये तो कामयाब शख्स है या कामयाब खातून है या कामयाब लड़की है। लेकिन उसके पीछे की गहराई कोई नहीं जानता कि जब आप एक सक्सेसफुल इंसान होते हैं, अच्छा कामयाबी पा लेना एक अचीवमेंट है इटसेल्फ, लेकिन अगर आप उस कामयाबी को सस्टेन नहीं कर सकते, उस कामयाबी को आप बरकरार नहीं रख सकते, तो शायद वो कामयाबी कुछ वक्त की होती है, फिर वो पस्ती की तरफ चली जाती है। और जिस तरीके से चीज़ें पस्ती की तरफ जाती हैं, फिर ज़िंदगी में आपका मुकाम डिवैल्यू होना शुरू हो जाता है। या हम इसको ये कहें कि लोग जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं वो आपके अंदर नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये गलती थी। अच्छा, क्योंकि माशरे में एक चीज़ आम फहम है कि ज़िंदगी में अगर आपने किसी के साथ अच्छा चल रहे हैं तो वो काउंटेबल नहीं होता। एक बुराई हो जाए, एक मिस्टेक हो जाए, एक गलती हो जाए, तो वहाँ पर आपका नाम, जो आपका किरदार है, जो आपका नाम है, उसको हाई प्रोफाइल पर पॉइंट आउट किया जाता है कि इस शख्स ने इस बंदे की तरह धोखा दिया, गलती की और गलत चीज़ों को सरअंजाम दिया। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है। बेस्ट होता है कि आप को अगर किसी ने डिच किया है या कोई चोट पहुंचाई है तो आप उस शख्स से किनारा कशी इख्तियार करें, ना कि उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलें। और माजी में मुझसे भी गलतियाँ हुई, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में जब चीज़ें आप सीखने लग जाते हैं और आपके रहनुमाई के बेहतरीन दोस्त अगर आपके साथ हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। आज के जो दोस्त हैं हमारे साथ मौजूद, एक हाई प्रोफाइल फैमिली मालिक का बच्चा। मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में जब आप आँख खोलते हैं और जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में भी आते हैं तो आपको एक ग्रेस होता है कि मेरे वालिदैन के पास ये चीज़ मौजूद है, ख्वाह वो गाड़ी है, बंगला है, घर है। पुराने ज़माने की बात करें तो टेलीफोन है या टेलीविज़न है, तो मोबाइल्स आ गए, एंड्रॉयड चीज़ें आ गई, डिजिटल हो गई मार्केट पूरी। लेकिन उस वक्त के लिहाज से वो चीज़ें बहुत आम फहम थी, यानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल थी। जैसे कि आज एक बच्चे के पास लैपटॉप है तो उस वक्त एक डब्बे वाला टीवी अगर आपने देखा हो तस्वीरों में भी, तो वो जिन घरों में मौजूद होता था, टेलीफोन यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन का जो फ़ोन है वो अगर आपके पास मौजूद होता था तो आप अमीर लोगों की फहरिस्त में नंबर 1 होते थे या किसी भी नंबर पर होते थे। तो मोहम्मद आरिफ खान साहब आज मौजूद हैं हमारे साथ। सियासत से भी इनका ताल्लुक है, बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी का वो पहलू आज हम आपके सामने रखेंगे जो कि मुझे नहीं पता कि इन्होंने कभी किसी के सामने रखा है या नहीं रखा, लेकिन जिस वक्त ऑफ द एयर बात हो रही थी तो उनके जज्बात, ये फीलिंग्स थी कि मैंने ये गलती की है। अच्छा, वो गलती क्या थी वो मैं इनके साथ आपसे शेयर करूंगा क्योंकि वो बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। तो आरिफ भाई को खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद आरिफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक आप यू। प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। और आज का जो मौजू है वो हमने बात करनी है इनकी ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि मेरी कामयाबी का फॉर्मेट ही यही है कि आपने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया और पाते पाते आज जिस मुकाम तक हैं उसके पीछे कितने हर्डल्स है। तो आरिफ भाई आपकी इजाज़त हो तो प्रोग्राम का जी आगाज़ प्लीज। करते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल हमारा मिजाज के बारे में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मिजाज के बड़े सख्त थे, कुछ को बीवियों ने सही कर दिया और कुछ को ज़माने की ठोकरों ने बताया कि करख्त जो लहजा है या सिर्फ मैं जो है वो ज़िंदगी में नहीं चलती है। तो मोहम्मद आरिफ खान साहब, अगर हम आपकी ज़िंदगी का सम करते हैं तो 9th मैट्रिक वो टाइम होता है जब आप डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है। जब आप 17-15 साल के होते हैं तो आपको पता होता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ऑल्दो बुराई ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लेकिन फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मुझे बताएं कि 15-16 साल की उम्र की अगर हम मोहम्मद आरिफ खान की बात करें सॉरी, तो वो गुस्से वाले थे, चुप हो जाते थे या मौके पे चौका मारते थे? नहीं, मैं बहुत जोली टाइप का आदमी हूँ, ठीक। खुश मिजाज, गाने गाने, ठीक है, एक्टिंग करनी। ठीक है। बस एक बचपन में एक मिस्टेक हो गई थी। अच्छा। जिसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा, मैं इस तरह से कह लें कि ज़िद्दी भी था। ठीक है। तो वो एक, मैं मेरे नेबर में एक लड़की रहती थी तो उससे हेलो हाय होती थी, छोटे छोटे थे हम। ठीक है। तो उसके वो उस ज़माने में तो फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, सही। तो ख़त पे गुफ्तगू होती थी। ठीक है। तो मैंने लेटर कहीं लिखा उसको, उसका वो लेटर उसके भाई ने पकड़ लिया, क्या हुआ वाट एवर जो भी है। तो वो पूरी कंप्लेन लेकर के ना, तो वो मेरे घर, उनके जो घर वाले हैं वो आ गए। तो
رات کو جب ابو آئے, ہمارا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا بیسیکلی, بسز کے, ماشاءاللہ. درویش ٹریول کے نام سے بہت بڑی ایک کمپنی ہوتی تھی ایک زمانے میں, اب تو نہیں ہے. تو میرے والد صاحب کے وہ یہ بزنس تھا گاڑیوں کے ٹرانسپورٹ کا. تو جب وہ شام کو آئے 9 بجے آخری گاڑی آتی تھی, پھر حساب ہوتا تھا, پھر ہم لوگوں کو سب کو کھانا ملتا تھا. سب سے پہلے میرے والد صاحب کا, آج بھی ان کے مرنے کے بعد بھی ہمارے گھر کا یہ اصول رہا ہے, میرا بھی وہی ہے کہ آخری جو بندہ نوکر جو بھی ہے, ماسی سارے کھانا کھا لیں گے, اس کے بعد ہم کھائیں گے. ماشاءاللہ. جی. تو وہ جب آئے تو وہ آگے سے وہ پوری سٹوری ان کو پتہ چلی, تو انہوں نے بولا اچھا بلاؤ اس کو, عارف کو بلاؤ. میں آیا, ابو نے مجھے پوچھا بھائی یہ تم نے کیا ہے؟ اچھا جھوٹ ہمارے یہاں نہیں بولا جاتا. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ابو میں نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ایسے کیا ہے, کیا ہوا؟ وہ بولا گالی دے کے نا, ہمارے یہاں ایک گالی بہت بولی جاتی ہے عام طور پہ, نیشنل ٹیلی ویژن میں بول نہیں سکتے, نہیں بول سکتے. ہاں تو وہ میں اس کو شارٹ فارم میں کر دیتا ہوں نا, تو بی سی کہتے ہیں. تو تم نے کیوں بولا ہے؟ میں نے کہا یار ابو بس بول دی. تو اس کو چھوڑ دے. میں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ٹھیک. سردیوں کے دن تھے, بہت پیک پہ سردی تھی. ابو نے بولا تو مجھے چھوڑ سکتا ہے. 2-3 لوگ بھی ان کے آ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا حرکت کی ہے. تو ابو نے بڑا کیا, انسسٹ کیا کہ بھائی تم اس کو چھوڑو, یہ غلط بات ہے, ہماری ایک رسپیکٹ ہے, ایک عزت ہے. تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ابو نے کہا مجھے چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا ہاں. بولا نکل جاؤ میرے گھر سے. اوکے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ یہ بھی بتا دوں کہ سیالکوٹ کے یہ رہنے والے ہیں, اور جہاں پر سردی بہت بے پناہ پڑتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی بس حوصلہ رکھیں, کہتے ہیں کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, اور یہ اصل یہ یاد جو ہے نا, یہ اصل میں کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے بہت تلخ زندگی گزاری ہے, بہت تکلیف میں گزاری ہے. میں ایک بات آپ سے بولوں گا عارف بھائی, کہ اگر آپ کو اپنی غلطی پر پچھتاوا نہ ہونا تو آپ بہترین انسان نہیں بن سکتے. اگر آج آپ بزنس مین ہیں, اگر آپ آج پولیٹیکل ورکر ہیں, تو آپ کو سب سے پہلی, آپ نے مجھے آف ایئر کیا بات بولی تھی کہ میں اس بات کو بولوں گا کہ اپنا گھر کبھی مت چھوڑنا. نہیں کبھی میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا. نہیں, میری یہ ریکویسٹ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, عورت ہو مرد ہو, اس کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی. صحیح. اپنے پیرنٹس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. پیرنٹس سے رائے ضرور لیں, مشورہ کریں, ان سے پوچھیں, ان کو اپنا آپشن بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, مگر گھر نہ چھوڑیں. ایک بات عارف بھائی, یہ دیکھنے والوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ارے بھائی رشتے مل جاتے ہیں, ماں باپ نہیں ملتے, وہ شفقت نہیں ملتی, وہ محبت نہیں ملتی, وہ کیئر نہیں ملتی. جی کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں, مگر ایکچولی ایسا ہوتا ہے نا, ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. جس ماں باپ کے بیٹے ہوں اور بیٹی نہ ہو, تو اس کو بیٹی کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کی اور چاہت ہوتی ہے بیٹی ہو. بھائیوں کو یہ فکر ہوتی ہے میری بہن ہو. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس کی بیٹیاں ہوں وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے گھر میں خوش قسمتی کہہ لیں کہ ہمارے سارے بھائی ہیں. اچھا بہن نہیں ہے؟ نہیں بہن کوئی نہیں, ہم سسٹر لیس. تو وہ ملتے ہی نہیں. اب ہم کسی کو بھی اپنے رشتہ داروں میں بھی اگر کسی کو بہن بنائے تو وہ سمجھتے یہ کیوں اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے, یعنی پنجابی میں بولتے ہیں بھائی یہ کیوں پھر رہے تھے پیچھے پیچھے. او بھائی آپس میں بہن بھائی ہیں, کزنز ہیں. آج کل دا میں تو یہ دسواں محمد عارف خان صاحب کہ آج کل نا محبت سے بھی نا لوگ نقص کاٹ دیں, نقص کر اے کیوں کر رہے ہیں. اچھا جی, میں تو آپ کو بھی ساری چیزیں بتاؤں گا. یہاں پہ چائے سرونگ کا بھی کام ہو رہا ہے, تو ہمارے انور بھائی چائے لے کر آتے ہیں, تو ہم یہ کہیں گے انور بھائی آپ سرو کیجیے. بالکل. اور ساتھ ساتھ میں یہ دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ جب بھی زندگی میں آپ بالکل آپ کر سکتے ہیں, تو بالکل یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ کسی کی بتائی ہوئی بات سے نصیحت نہیں حاصل کرتے تو بہترین زندگی کا راز آپ وہیں چھوڑ دیتے. جیسے کہ ہم عارف بھائی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. عارف بھائی کہ اگر ہم یہ بات کریں کیمرے میں, ہاں بالکل رکھ دیں اس کے سامنے, کو مسئلہ نہیں. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا زندگی کا جو تلخ تجربہ رہا, آپ نے کون سی کلاس میں اگر میں بولوں تو گھر چھوڑا تھا؟ میں تیسری کلاس میں تھے. اچھا اس کے بعد جب عارف بھائی گھر سے نکلے تو کہاں گئے؟ یہ مجھے پوچھنا ضرور ہے, کہاں گئے تھے؟ میں کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں نہ کبھی چھپاؤں گا, کیونکہ میں نے چوری نہیں کی نا, میں نے محنت کی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ میں جس مقام پر ہوں مجھے پروردگار نے بہت نوازا ہے, بے انتہا نوازا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کے سوال پر آتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کہاں گئے. میرے پڑوس میں وہاں نا ایک آنٹی تھی,
صحیح. تو وہ کراچی کی تھی. ٹھیک ہے. میری اردو جو ہے نا انہوں نے بہت صحیح کی ہے, کیونکہ ہم تو پنجابی ہیں, تو اس میں اردو جو ہے نا وہ میری بہت صحیح کرتی تھی. ان کا ایک ہی بیٹا تھا, کلیم نام تھا اس کا. تو وہ مجھے, میں کہتا تھا آنٹی کہاں جاتے ہیں, کراچی میں جاؤں گا. تو وہ جو ہے نا وہ کہتی تھی اچھا تم وہاں جانا, پھر مجھ سے ایڈریس لے کے جانا, تو میں تمہیں وہاں بھجوا دوں گی, یہ کر دوں گی. اتفاق یہ انسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میرے پاس تو کچھ تھا نہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے گاڑیوں کا بہت شوق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس زمانے میں ہمارے پاس اوپل ہوتی تھی گاڑی ایک. ٹھیک ہے. تو گاڑیوں کے کام کا بھی پھر بہت شوق ہے مجھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی میں ڈائگنوز کرتا ہوں گاڑیوں کو, کمپیوٹرائز گاڑیوں کو. تو وہ جو ہے نا میں کراچی آ گیا. ٹھیک ہے. تو جب مجھے ابو نے نکالا تھا نا گھر سے, تو اس وقت میرے پاس تھے 20,000 روپے. ٹھیک ہے. وہ بھی میں نے اس طرح کیے کہ میں نے, ابو نے جب بولا نا جاؤ دفعہ ہو جاؤ, میں نے گاڑی سٹارٹ کی. سردیاں تھیں نا, میں باہر گیا. میرے ابو, ایک دوست تھے میرے ابو کے, صدیق نام ہے ان کا, اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے ان کو. میں ان کے گھر گیا, میں نے کہا ابو نے پیسے منگوائے 20,000 روپے دو. تو فون وون تو ہوتے نہیں تھے. اس نے بولا اس وقت, اور میں نے کہا پتہ نہیں گاڑی کا کچھ سودا وودا کیا, پیسے نہیں. بولا دو. بولا گاڑی پہ آیا, دے دی اس نے مجھے. ٹھیک ہے. اب میں گاڑی کھڑی کر کے میں بیٹھا, بس میں چل گیا. پھر بسوں میں سفر کرتے کرتے, ٹرینوں میں ادھر ادھر, کراچی جانا جی. کراچی آ گیا. ٹھیک ہے. کراچی میں چھوٹا گیٹ ہے اسٹار گیٹ کے پاس نا, وہاں رفیق صاحب تھے بیچارے, اللہ انہیں بھی جوارت رحمت تھے پروردگار. ان کے پاس مجھے کسی نے ریفر کیا تھا کہ وہاں چلے جاؤ. میں وہاں چلا گیا, تو ان سے بات ہوئی. تو پھر وہ پیسے بھی تھے نا, تو پیسے جب ہوں نا, ہم جیسے آدمی کے پاس ہوں تو وہ برداشت کر لیتا ہے, جب چھوٹے آدمی کے پاس ہوں تو وہ پھدکتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے. تو میں نے وہاں پہ ایک بندہ میرا دوست بن گیا, تو اس نے کہا کہ یار تھوڑے پیسے ہو جائے نا تو ایک گاڑی لیتے ہیں. میں نے کہا گاڑی کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا 10,000 روپے. میں نے کہا میں دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. بولے 10,000 روپے دے دے گا؟ میں نے کہا ہاں. تو 80s کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلو. ہم نے ایک گاڑی لی, منی بس. ٹھیک ہے. آر روٹ پہ چلتی تھی, کھوکھرا پار سے صدر. ٹھیک ہے. تو اس پہ اس کا اتفاق ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس میں بڑا لاس ووس ہو گیا. ٹھیک ہے. سعید انور کے چچا ہیں. سعید انور ہمارا کریکٹر جو ہے نا, یہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بیچ میں, اب وہ سین آپ نے کہا نا کیسے ہوا, تو وہ بیچ میں آ گیا نا. ٹھیک ہے. اس کے ایک چچا ہیں, وہ PIA میں ہوتے تھے, عادل نام ہے ان کا. تو یہ میرے پاس وہاں پہ وہ گاڑی بنوانے اس کے پاس آئے, تو میری ان سے دوست. میں سگریٹ بہت پیتا تھا, چھوٹا تھا, سگریٹ بے پناہ پیتا تھا میں. ایسی اس کی لڑکی کے چکر میں گانے گاتا تھا, سگریٹ پیتا تھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا بیٹا میرے چھوٹے لال, یہ تم سگریٹ کیوں پیتے ہو, بے وقوف آدمی. میں نے کہا بس ہم دل جلے ہیں, ہم یہ ہیں ہم. اور بولا نہیں. اس نے مجھے, اس کے ایک وہ اکیلا تھا, 2 بہنیں تھیں اس کی. ٹھیک ہے. تو اب ان کا نام لینا ذرا مناسب نہیں ہے, میری بہنوں جیسی ہیں. تو خیر میں ان کے ساتھ پھر سرف کیا, ان کے ساتھ رہا میں. انہوں نے مجھے بولا پڑھا کرو, پھر میں پڑھنے لگ گیا. پھر میں نے یہ گاڑیوں کے کام میں نے آٹو موبائل میں پھر ڈپلومہ کیا میں نے انٹر کرنے کے بعد. پھر میں امریکہ میں 5 سال رہا. اچھا ماشاء اللہ. جی. پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نوازا. نوازنے کا جو سلسلہ شروع ہوا میرا, وہ ہوا پاکستان ٹیلی ویژن سے. ٹھیک ہے. پہلے ہمیں بڑا شوق تھا ایکٹنگ کرنے کا, وہ یہ ہوگا, وہ یوں ہوگا. اور تو میرا ایک دوست ہے, شاید آپ جانتے ہوں, آتا ہے ٹی وی میں آتا رہتا ہے, آرٹسٹ میرے بہت دوست ہیں, مگر وہ میرا بچپن کا دوست ہے. اب وہ کرسچن ہے, میں مسلمان ہوں. ہم ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے, ایک ہی اس میں 4 پائی پہ سوتے تھے. وہ وہاں کا ہے, گجرانوالہ کا. صحیح. بشیر ناز تبسم نام ہے اس کا, مجھے فخر ہے, وہ میرا دوست ہے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, آئی پراؤڈ آف بشیر. تو وہ جو ہے نا, وہ کہتے تھے یار میرے ایک بڑا مسئلہ ہے عارف. میں نے کہا کیا؟ بولے یار میں تجھے جہاں لے کے جاتا ہوں تو وہ جگہ کا مالک تو بن جاتا ہے. صحیح. میں نے کہا یار قدرتی بات ہے. تو وہ مجھے ٹی وی اسٹیشن لے کے آیا. اس زمانے میں پروگرام چل رہا تھا چٹان. اچھا. قاسم, یہ ہمارا قاسم جلالی صاحب پروڈیوسر تھے, تو ان کا. تو وہ جناب
میں نے کہا یار مجھے بھی لے جایا کر, تو پاس واس نہیں ملتے تھے. ٹھیک ہے. تو اقبال انصاری کی بیوی ہے, اس کا نام ہے بشرا انصاری نا. ٹھیک ہے. ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی کہیں, تو رات کے میں نے ان کو سرو کیا تھا, میں نے ان کو گاڑی واڑی ٹھیک کر دی, اور اس نے کہا کہ میرا نام جو ہے, مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. بولا میرا نام اقبال انصاری ہے, اس کا نام بشرا انصاری ہے, یہ ٹی وی میں ڈراموں میں کام کرتی ہے, کبھی کوئی کام ہو نا تو تم نے آنا ہے میرے پاس. میں نے کہا جی بہتر. شوق تو تھا, آپ ٹی وی اسٹیشن جائیں وہاں بولیں تو وہ فون کریں, تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ اس کی لینگویج کیا ہے, تو وہ بولے بھائی کیا, بولا فنٹر آئے ہیں فنٹر, بولا بھائی ٹلا دو. اچھا, بولا بھائی صاحب میٹنگ میں ہے. جب جاؤ نہیں ملے کوئی بات نہیں ہے. ایک دن اللہ کا کرنا یہ ہوا, ایک صاحب ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے, حیات ہے, بہت بڑے آدمی ہیں وہ, ان کا نام ہے محمد انور خان رند. صحیح. اور رند فیملی کا میں بے حد مشکور ہوں. صحیح. میں ان کی پوجا کرتا ہوں, لٹرلی کرتا ہوں, کیونکہ ان کے مجھ پر بہت احسان ہے. اس کا کوئی کام تھا وہ میں نے کر کے دیا. پھر 26ویں روزے کو اپنا ساکی صاحب, عبد اللطیف عرف ساکی, فلم اسٹار ہیں یہ, ان کے چھوٹے بھائی عبد الکریم بلوچ صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے یہ جی ایم تھے. صحیح. انہوں نے بولا بھائی یہ کس نے کام کیا؟ بولا اس نے کیا ہے. اچھا, تو مجھے تو تھی ہی نہیں. بولا یار بڑے زبردست. بولا بہت زبردست. ان کا ایک بھائی ہے, اللہ اس نے بھی جنت نصیب کرے, عبد الرحمان. انہوں نے کہا یار یہ کس نے بنایا ہے؟ بولا ہے. اس نے بلوچی میں اس کو بولا یہ کر سکتا ہے. او بھائی اچھا. اور وہ ٹیسٹ ویسٹ کیا, انہوں نے گاڑی تھی شیولاٹ میلبو, اس کی بات ہے یہ. صحیح ہے. تو روزہ تھا 26واں, صحیح. جاگنے کی رات تھی. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے او پازیٹیو بلڈ چاہیے. صحیح. تو میں نے کہا انکل میرا ہے, میں دے دیتا ہوں. وہ میں نے ان کو دیا, بندہ بچ گیا. میڈسٹ میں ہاسپٹل میں تھا وہ, بندہ بچ گیا. اتنی دیر میں بلوچ صاحب آ گیا, عبد الکریم بلوچ صاحب. میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. صحیح ہے. میں پیورلی سیلف میڈ آدمی ہوں نا, میں نے ہر چیز اپنی خود میک اپ, آئی میک اپ دا آلسو. صحیح ہے. صحیح ہے. پیورلی نا یو نو. تو اس نے بولا یہ کام اس نے کر دیا. بولا جی ویری گڈ یار. بولا میں تو بہت تنگ تھا, میرا نام وام سب لکھا, کارڈ دیا, کارڈ کے اوپر لکھا, جبکہ کارڈ پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. جی بڑا ایک نام ہے وہ اس کا. بالکل ایسا ہی. تو مجھے بولا کل تم ٹی وی آ جاؤ. صحیح. تو وہ پھدکنا شروع ہو گیا نا, میں ٹی وی اسٹیشن جی آپ یقین کریں, انہوں نے میرے ریٹنگ پیڈ, لیٹر ہیڈ, بل بک, وزٹنگ کارڈ سب انہوں نے بنوا کے دیے. صحیح. میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, ان کی بدولت, اوپر اللہ کی بدولت, نیچے عبد الکریم بلوچ صاحب کی بدولت. میں بے نظیر سے ملا, میں غلام اسحاق خان سے ملا, میں قائم علی شاہ سے ملا, میں الطاف حسین سے ملا, میں بہت لوگوں سے ملا, ایون کہ میں عمران خان سے بھی ملا. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور وہ جب میرے پاس پیسہ آنا شروع ہوا تو میں سے کھلنا شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. پھر میں نے جو مسٹیک کی, مسٹیک بھی نہیں کرنی چاہیے, یہ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا, کبھی بھی اپنی لمٹ سے زیادہ کراس نہیں کرنا چاہیے. بالکل یہی بات ہے. اور غصے پہ بھی قابو رکھنا چاہیے. غصے پر بھی قابو رکھنا چاہیے. یس, میرے پاس بہت پیسہ آیا, میں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے پیسہ کمایا ہے, اور مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جتنے آرٹسٹ ہیں, جو آپ نامور آرٹسٹ کا نام لیں گے نا, وہ میری شکل, میرا نام اور میرا بیہیویئر جانتا ہے. صحیح. کہ میں ان کے ساتھ کیسا تھا. کچھ مرحوم ہو گئے ہیں, طارق عزیز صاحب ہو گئے ہیں, شفیق شاہ ہو گیا ہے, اور بہت سارے لوگ گئے ہیں اس دنیا سے. یہ شبیر وغیرہ جو ہے نا, ابھی یہ کاظم پاشا, یہ میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں, ان کے بچے, یہ سب بہت ہی اچھے وہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے اور واپس آئیں گے, پھر ان سے پوچھیں گے کہ جب پیسہ آ جاتا ہے انسان کے پاس تو پھر زندگی میں ٹرن اوور آتے ہیں. کیا آپ نے ٹرن اپ لیا کہ اپنی فیملی کی طرف واپس گئے, یا پھر آپ نے کراچی میں ہی زندگی گزاری اور پھر ان کو اطلاع کی ان کے والد یا والدہ اس دنیا میں نہیں ہے.
یا یہ جا چکے تھے وہاں پہ. یہ سب چیزیں جانیں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی. اور جناب ویلکم بیک. اور جیسے کہ محمد عارف خان صاحب جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن جس نے کر لیا, اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں, میں خود اپنے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے ہے. 2008 میں میری پہلی دفعہ آواز آن ایئر گئی تھی, تو وہ زندگی کا لمحہ عارف بھائی آج بھی مجھے یاد ہے. اور میری زندگی کی جو شروعات ہوئی ٹرانسمیشنز کرنے کی, میں نے پہلے رمضان ٹرانسمیشن پی ٹی وی سے ہی کی تھی, اور وہ بھی حادثاتی طور پر ہوئی تھی جیسے آپ کا حادثہ ہوا تھا. مجھے بھی میں 7واں روزہ, کیونکہ میں 2010 سے کنٹینیو افطار ٹرانسمیشن کر رہا ہوں FM 101 سے ریڈیو پاکستان کا جو ہے. اچھا جی, 2010 میں جب میں ٹرانسمیشن کر رہا تھا, اچھا اس سے پہلے میں نے کی تھی ٹرانسمیشن, لیکن وہ کمبائن تھی, مطلب سولو پہلی ٹرانسمیشن میری 2010 میں گئی تھی. اچھا جی, میں 7واں روزہ, میڈم صدف ہوتی تھی, پروگرام مینیجر تھی, تو ان کا کال آئی مجھے. اچھا PTCL تھا, تو وہ UN نمبر پہ کال آئی کہ اس RJ سے بات کراؤ. میں نے کہا میم میں بات کر رہا ہوں. نہیں آپ RJ سے بات کرو, کیونکہ مائک پہ آواز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. میں بات کروں کہ مجھے آن ایئر جانا ہے, ٹائم نہیں ہے, کیونکہ بیک ٹو بیک چیزیں لگی ہوئی ہیں. اچھا آپ جا کر یہ بولیں کہ میڈم صدف اس وقت اس روٹ سے گزر رہی ہیں. میں نے جا کے بولا کہ واپس آئے. کہتے اچھا بیٹا آپ ہی ہیں, آپ ایک کام کریں, کل آپ PTV تشریف لیں. PTV خیریت ہے, آپ آئیں. اچھا جی, میں چنانچہ ظہر کی نماز میں نے PTV کی مسجد میں پڑھی, اور اس کے بعد میم کے پاس گیا. میں کہا جی میم, تو بیٹا آپ صدف شیز نائف ماشاء اللہ بہت زیادہ. اچھا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم ٹرانسمیشن کرو گے. میں کہا جی میڈم ایک ہمارے پنجابی میں مثال ہے کہ انا کی منگے دو اکھیاں, مثال ہے نا, دو اکھاں. تو میں نے کہا کہ میڈم, اچھا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہوسٹ ہے وہ, اب میں نام نہیں لوں گا, پوری بات ہو جاتی ہے, کہ ہوسٹ جو ہے وہ بیمار ہو گئے, تو 8واں اور 9واں روزہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں 8ویں اور 9ویں روزے پہ چلا گیا. 7ویں روزے پہ بات ہوئی, 8ویں پہ میں گیا تھا, یعنی 8واں اور 9واں روزہ میں نے کرنا ہے, 7ویں پہ ہی ہماری بات ہوئی. ٹھیک ہے جی, سب کچھ ہوا, آن ایئر ہو گیا. پہلا پروگرام نارمل گیا تھا, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. سیکنڈ پہ بیسٹ ہو گیا. تھرڈ 10ویں پہ انہوں نے اس لیے بلایا کہ اگر جو ہوسٹ ہے وہ تھوڑا سا لیگ کرے تو اس کو سنبھال لینا. جب قسمت کھلتی ہے تو آپ کی بات صحیح ہے. اچھا ہوسٹ نے یہ کہا کہ یہ جو ایک محاورہ ہوتا ہے کہ یہ نیا آنے والا میرے ساتھ بیٹھے گا. PTV میں تو یہ بہت رہا ہے نا, جو کیلیبر ہے میرا اور اس کا, اس کی کیا ویلیو ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میں نے سائڈ پہ, میں کہا میم آپ نے بے عزت کرنے کے لیے بلایا تھا تو آپ ڈائریکٹ بول دیتی. تو جیسے وہ آیا تو اس نے میڈم کو کہا آپ بھی باہر. تو میڈم نے کہا آپ اٹھیں, آپ باہر, ذیشان سنبھالو, اور آج سے آن ورڈ 30 روزے ہوتے ہیں, 29 آپ سحری کر رہے ہو. وہ میرا ٹرن اوور تھا سحری کی طرف. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے. اچھا جی عرب ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ پیسہ آ گیا, پیسہ کما لیا, لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں, لوگ جاننے لگ گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں امی ابو کی طرف پھر کب پڑھ لیتے؟ میں ٹچ میں رہا, میں نے شادی کی نا. اچھا شادی کا بیچ میں رہ گیا نا سین. شادی میں نے جب کی نا, تو چونکہ میرے پاس تو رہنے کوئی جگہ نہیں تھی نا, ٹھیک ہے, تو یہ شادی کے بعد پیسہ آیا نا میرے پاس. میں PTV کے پینل پہ میں آیا 8 اگست 1984 کو. صحیح ہے. تو اس وقت میری عمر تھی تقریباً 18 سال. ٹھیک ہے, کیونکہ 16 سال کی 17 سال کی عمر میں نے شادی کی تھی. تو وہ جو ہے نا, وہ آفٹر شادی کے بعد وہ میرے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا. پھر میں نے گاڑی بھی لے لی, اور پھر میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. بس ایک دوست بھی دیکھ بھال کے رکھنے چاہیے. ایسا ہی ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھنا, یو مسٹ بی سی, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کلر ضرور شو آف کرتا ہے. ایسا ہی ہے. نیگیٹو ہے تو نیگیٹو دکھائے گا وہ, پازیٹیو ہے تو وہ پازیٹیو ہی دکھائے گا وہ. ایسا ہی ہے. دوستوں کا بڑا ایک وہ ہے. تو میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں تو پرواہ نہیں کرتا تھا, میرے تو گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا تھا, میں تو سارا باہر سے لے کے آتا تھا. ٹھیک ہے. رات کو ابھی میں جاتا تو سارا کھانا ٹکے وکے یہ وہ, نیاری بچوں کو فون کر کے پوچھنا بیٹا آپ کو کیا کھانا ہے. موبائل تو تھا نہیں, مگر PTCL میں نے لگوایا ہوا تھا, اگر کوئی پرابلم ہو تو فیکس بھی رکھا ہوا تھا. صحیح. تو وہ نہیں, میں نے تو ایک لگژری لائف تھی میری. تو ایک دوست نے کہا یار عارف بھائی آپ اتنے پاپولر ہو, یہ ہے وہ ہے, تو آپ الیکشن لڑ لو. اوکے. میں نے کہا یار ہمارا کیا کام ہے. بولا جو اسٹائل ہے ہمارا وہ لیڈروں والا ہی ہے نا. وہ ایک دو نے اور بولا ارے نہیں عارف بھائی لڑو یار.
ओके, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने पहला इलेक्शन लड़ा और एमक्यूएम, आप देखें आगे कौन है, एमक्यूएम, ठीक है, पीपल्स पार्टी, बड़े लोग, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया ठीक है, और मेरा इंतखाबी निशान था ये सीलिंग फैन। ठीक है, पैसा, मर्सिडीज गाड़ी थी मेरे पास उस जमाने में। अब माशाल्लाह। मर्सिडीज रखने के लिए भी बंदे को सोचना पड़ता है। पेट्रोल कहाँ से हाँ जी। तो खैर एनीवे मैंने इलेक्शन लड़ लिया जी। ठीक है, एमक्यूएम वालों के थ्रेड मेरे पास और लोगों के, भाई ये कर देंगे। पहला इलेक्शन 1993 का है मेरा, ओके, माशाल्लाह, ठीक है जी, एमपीए का। और ये मुझे सब लोग, मुझे बलोच साहब ने बुलाया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे परवरदिगार। बलोच साहब ने कहा कि भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम पागल हो, गधे हो, क्या हो। सही, उन्होंने मेरे साथ नेकी की है ना, उन्होंने मुझे समझाया, मुझे समझ जाना चाहिए। ऐसा ही, मगर एक जूम भरा होता है इंसान के अंदर जो मिटता नहीं है, मुश्किल से मिटता है। मैंने कहा नहीं अंकल तुम मतलब आप ऐसी खामखा में वो कर रहे हो, ये कुछ नहीं होता ये है। अरे बोला बाबा मार देंगे तेरे को। मैंने कहा मरने दो, खैर है, कोई मसला नहीं है, ऊपर वाली जात बैठी, हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और यस, तो वो मैंने 1993 में मैंने इलेक्शन लड़ा। तो रात का टाइम था, तकरीबन मेरे ख्याल में 10-11 बजे का टाइम था। तो ये हैं हमारे एमक्यूएम के एक साहब थे, मर गए हैं बेचारे, हो उनको नहीं कुछ कहना चाहिए अभी। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, सही, आप हमें इतने पैसे दे दो सही, पार्टी आपको- फंड में जी। ठीक है, और मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, बिल्कुल, बिल्कुल, बुरी बात क्योंकि जो बुरी बात हो दुनिया जाती है, वो मर गए हैं, दुनिया में बिल्कुल, नहीं है, तो दुनिया में फिर नहीं है बुरी तो- बात होती है। फिर हमें भी साहब अल्लाह को देना तो मुश्किल हो जाती है फिर। तो उन्होंने मुझे कैलकुलेशन करके बताई कि इतने वोट हैं। मैंने कहा यस हैं। वोटिंग लिस्ट अभी भी मेरे पास इतनी बड़ी पड़ी हुई है, क्योंकि अभी भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, माशाल्लाह, हाँ, तो वो जो है मैंने कैलकुलेशन की। तो मैंने कहा कि यार हकीम बलोच जो मेरे सामने है, मिनिस्टर है, अभी भी उसी ने सीट जीती है पीटीआई के टिकट से, वापस वो चला गया है पीपल्स पार्टी में, वो पीपल्स पार्टी ही की सीट है। मैंने कैलकुलेशन करके मैंने कहा जी ठीक है, डन है जी। उन्होंने पैसे दे दो, मैंने पैसे निकाले दे दिए। क्या, तो आपको पता है उस वक्त 500 का नोट था, 1000 का तो था ही नहीं मेरे 93 में, ओके, या आ गया था, मुझे सही तरह से याद नहीं। बराबर 500 के नोट मैंने उसको बंडल दे दिए 6। मैंने कहा ये लो जी, सॉरी 10 बंडल। मैंने कहा ये लें जी। वो हो गया। अब जब इलेक्शन हुए तो इन्होंने ये किया, ये हमेशा पीठ पे छुरा मारते हैं। ठीक है, इन्होंने ये किया कि इन्होंने सिंध असम्बली का इलेक्शन लड़ा ठीक है, और कौमी असम्बली से बाइकाट कर दिया। ठीक है, तो मैं तो फ्लॉप कर गया। तो फिर मुझे रात को बलोच साहब के पास आया मैं, तो मैंने कहा अंकल यहाँ थी हो, सिंधी में मैंने उनको बोला, मैंने कहा इस तरह हो गया है, और ये क्या बोला बाबा फटाका। सही, तो उसने मुझे लेटर हेड दो लेटर हेड दिया। लेटर हेड पे उसने वो कर दिया कि हम हकीम बलोच के हक में दस्तबरदार हो गए। ठीक है, उसके बावजूद भी मुझे वोट अच्छे खासे पड़े। ठीक है, हाँ, कैंपेन बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा पोस्टर, कलर पोस्टर उस जमाने में, और बड़ा एक वो था। और इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी चलाई थी हमने। कैंपेन अच्छी चलाई थी। कैंपेन बहुत अच्छी चलाई थी। सही। गाड़ियों में स्पीकर वगैरह अलाउ नहीं था, हमें अलाउ था, हम कर लेते थे। सही, हाँ, तो बहुत अच्छा रहा, वो कैंपेन बहुत अच्छी चली थी। तो उसके बावजूद भी वोट जब पड़े तो हकीम बलोच अभी भी जिंदा है। उसने कहा कि मुझे एक गिला है आरिफ खान से कि उसने आज तक मुझे कोई काम नहीं बोला। सही, वो भी अच्छा आदमी है। सही, उसने कहा अब्दुल करीम बलोच साहब ने बोला था कि मेरा ये भतीजा है, ये तुम्हारे हक में बैठ गया है। सही, तो उसने बोला कि वो मैं मिनिस्टर बना था, और उसने कहा उसको भेजो मेरे पास। बोला वो नहीं आएगा। मैंने भेजा, मुझे, मैं नहीं गया, मुझे कोई काम ही नहीं था, नहीं चाहिए मुझे। एहसान करके फिर बंदा वो नहीं करता ना, उसका क्या बदला लेना, बदला तो अल्लाह ने देना है। सही है, सेकेंडली फिर जब ये हुआ कि 1996 में मीर मुर्तज़ा भुट्टो का मर्डर हो गया था दिसंबर में ना, पता नहीं कौन सी डेट थी, मुझे याद नहीं है अभी। तो 97 का फिर मुझे इलेक्शन लड़ना था। तो मैंने 97 का शहीद भुट्टो के टिकट पे लड़ना था, ठीक है, क्योंकि मीर मुर्तज़ा से मेरी दुआ सलाम थी। ठीक है, रिलेशन नहीं थे, दुआ सलाम थी। जैसे मेरी फर्स्ट मीटिंग आज आपसे मेरी मीट है, तो इस तरह से उस बंदे के मैं नज़रियाती तौर पे मैं उसका
ایک فیوریٹ ہو گیا تھا یا وہ میرا فیوریٹ ہو گیا تھا. دونوں. میرا ایک دوست ہے, اس کا اگر میں نام نہ لوں تو وہ بھی بڑی زیادتی ہے. اس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالعزیز بلوچ. ٹھیک ہے جی. یہ آج کل وہ ہے ڈائریکٹر ہیلتھ آفیسر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے مجھے ملوایا تھا ان سے. اس سے بولا یار یہ آدمی تم بڑے کام کا لے کے آئے ہو. تو وہ قدرتی پھر یہ مسئلہ ہو گیا, ان کا مرڈر ہو گیا. تو اس کے بعد پھر میں غنوا سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی. تو وہ پارٹی میں ایک صاحب ہیں احسان بھٹی. صحیح جی. احسان صاحب نے کہا کہ جی نہیں یہ ہے وہ ہے. تو پیمنٹ ویمنٹ تو میں نے کر دی تھی, پیسہ تھا نا, پیسہ تو منی از نو آبجیکٹ. تو وہ جو ہے نا انہوں نے مجھے, تو میں نے پھر ضد میں لڑا تھا 97 کا. ہیلی کاپٹر نشان تھا میرا. اور 97 میں نے پھر الیکشن دھواں دھار طریقے سے لڑا تھا. اور جیتا تھا؟ نہیں جیتا نہیں تھا, ہارا تھا. نہیں. اس میں ہوا یہ نا, ہوتا کیا ہے کہ آپ کا اور میری آپ کی لڑائی چل رہی ہے نا, تو یہ جو تیسرا آدمی ہوگا نا اس کا فائدہ ہوگا. ایسا ہی ہے. تو اس طرح سے ہوا. اور اس کے بعد سے جو الیکشن آنے والے اس میں بھی آپ نے لڑنا ہے؟ جی. ابھی اس الیکشن میں تو ابھی تو یہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے. صحیح. آپ کا کیا نشان رکھا ہے؟ اب کیا ہمارا نشان جی, ہماری پارٹی کا بہت اچھی پارٹی ہے, لیڈر ہمارا بہت اچھا ہے اور بہترین انسان ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے انسان. اس انسان کے اندر اس کا نام ہے امان اللہ پراچا. ٹھیک ہے. اور یہ ہے پاکستان مسلم الائنس کے نام سے. ٹھیک ہے. اور پاکستان مسلم الائنس میں ایک جو سب سے بڑی خوبی ہے اور وہ خاص طور پہ چیئرمین میں ہے. چیئرمین یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی کیپیسٹی ہے ایک تو اس میں رہے, دوسرا آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ آپ اپنے لوگوں میں سے پیدا کرو. صحیح. یعنی کہ آپ اپنی سوسائٹی سے بندے کو نکالو اور اس سے کہو کہ تم آؤ تاکہ یہ سوسائٹی, یہ محلہ, یہ گلی تم سنبھالو. بیسٹ اس طریقے سے بھی ہوگا کہ آپ کو تو نہیں پتا نا کہ اس وقت کالا پل پہ کیا مسئلہ ہے, شرائع فیصل پہ کیا مسئلہ ہے, سندھی مسلم میں کہاں گٹر لائنز بلاک جام ہے. تو وہ جو یہاں کا رہائشی ہوگا, مقامی ہوگا, بالکل وہ بہتر طریقے سے. اور ابھی ہماری اس پارٹی نے نا بہت بہترین کام کیے ہیں. ابھی بہت ساری یو سی پہ کام ہوا ہے اور ابھی ایک ہاسپٹل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں ہم. فری ہے یا وہ پرائیویٹ والا ہے؟ نہیں پرائیویٹ والا نہیں ہے, فری پارٹی کا ہے, ہیومن رائٹ کمیشن کے نام سے. نہیں سر نہیں. وہ ذیشان یہ ہے کہ 50 روپیز پرچی ہے, 50 روپے. باقی اس کو کوئی چیز نہیں کرنی ہے. اس کو میڈیسن ملے گی, اس کو ایکس رے, لیب ٹیسٹنگ, ایوری تھنگ از فری. اچھا عارف بھائی ایک چیز, کیونکہ پھر ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, میری آپ سے 2 ریکویسٹ ہوں گی کیونکہ آپ ماشاءاللہ سیاسی کیریئر, اور عارف بھائی کو دوبارہ بلانا ضروری اب اس لیے ہو جائے گا, ہم نے بہت کچھ جان لیا, اب ہمیں جاننا نہیں ہے, اب ہمیں ان لوگوں کے لیے بات کرنی ہے عارف بھائی آپ سے جو کہ مستحق ہیں, راشن مستحق. کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے بچوں نے اپنی جائیداد ان کے پاس بہت تھی, نام کروایا, ماں باپ کو لاک مار دی. ٹھیک ہے. وہ اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں جانا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گھر پہ جیسے سلائی آتی ہے ان کو آپ مہیا کریں چیزیں, وہ آپ کو کر کے دیں گے. ایسے لوگ میرے پاس بہت ہیں جن کی آپ سے مدد لینی ہے. میں ڈیفینیٹلی دوں گا. میں جس میں جنٹلمین پرومس ود یو, آئی گیو یو نو پرابلم. زبردست. اب یار بھائی ہمارا یہ کنیکشن رہے گا انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. اچھا جی, اب میں آپ سے یہ میسج لینا چاہوں گا, آپ سیاسی پرسن نہیں ہیں, آپ ایک بزنس مین نہیں ہیں, آپ ایک عام وہ شخص ہیں جو کہ حالات کا مارا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اب یوتھ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک چیز بہت دیکھتے ہیں آج کی جنریشن میں کہ بھائی یہ ختم کر دو اپنے اندر سے عادت, زندگی آسان ہو جائے گی. کیمرہ آپ کے سامنے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ذیشان, نشہ کوئی نہیں کرنا چاہیے. زبردست زبردست. کوئی بھی نشہ. میں بچپن میں سگریٹ پیتا تھا, چھوڑ دیا, اور میں اتنی سگریٹ پیتا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے چھوڑی؟ جی میں نے چھوڑی. کوئی چیز چھوڑنا مشکل نہیں ہے. نہیں, ہاں یس, کوئی چیز نہیں. میں نے ایسے پھینکا, ایسے باہر پھینکا, دوبارہ میں نے سگریٹ نہیں پی. مشکل نہیں ہے نا چھوڑنا. میں کوئی مشکل نہیں. کہتے سوائے کوئی نشہ آپ نہیں کریں. میرے آپ دام دیکھ لیں. زبردست. کوئی نشہ نہیں کرے آپ. زبردست. نشہ آپ کو نیگیٹو کی طرف لے کے جاتا ہے, نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. نیگیٹو آتے ہیں. ایگزیکٹلی. زبردست. اگر آپ اللہ کو یاد کریں, نماز پڑھتے ہیں پڑھیں, نہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھیں, مگر پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. اللہ کو یاد کریں. اپنے سب سے بڑی جو اہم بات میں یوتھ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں,
हक हलाल का काम करें और सिंसियरिटी के साथ करें। और मैं एक आपकी पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी आपकी कैंपेन चलेगी, एक चीज आपने आम करनी है कि अल्लाह के घर को आबाद कर दो, तुम्हारी दुनिया वैसे ही आबाद हो जाएगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे इंशाल्लाह। कि देखिए मैं ये हॉस्पिटल बना रहा हूं, एक स्कूल बना रहा हूं, जबरदस्त। ठीक है। मेरे चेयरमैन ने मुझे 20 करोड़ रुपया ऑफर किया है, ठीक है, ठीक है। माशाअल्लाह। बोला भाई ये लें आप और शुरू करें। मैंने कहा पैसा मैं नहीं लूंगा भाई, सही, पैसा सबसे पहले फसाद पैदा करेगा। जबरदस्त। पैसा मैं नहीं लूंगा, मैं ये जगह है इस पे आपसे भी मैं पैसा लूंगा, मुझे लोग दे देंगे पैसा। जबरदस्त। मेरी फेस वैल्यू है, मेरे लोगों के पास मैं किसी को भी फोन करूंगा वो मुझे पैसा देगा। जबरदस्त। ठीक है जी। वो जो है वो जब हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखें, आप समझते हैं तो आप अपने हाथ से लगाएं, सरिया मंगवाएं, सीमेंट मंगवाएं, बजरी मंगवाएं, अपना काम। सबसे पहले डिस्पेंसरी शुरू करनी है ताकि फिर बाद में हॉस्पिटल बनता रहेगा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। मोहम्मद आरिफ खान, इंशाल्लाह आपसे दोबारा जरूर प्रोग्राम में मुलाकात होगी, क्योंकि अब काफी सारी चीजें जहन में घूम रही हैं जो कि कंप्लीट करवानी है आपसे इंशाल्लाह। डेफिनेटली, जज़ाकल्लाह। जीते रहें, खुश रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ मैं चाहूंगा इजाजत के जहां रहिए, खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना कहूंगा, जैसे कि आरिफ भाई ने कहा कि अगर आपको कोई पैसा ऑफर करता है तो पैसे की बहुत वर्थ है, लेकिन पहले आप उस चीज का मॉडलाइज एक्सेस तो कीजिए कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिर्फ इस खुशफहमी में कि मेरे पास पैसा आ गया मैं काम कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी से मत खेलिए किसी की, क्योंकि जिंदगी अल्लाह की दी हुई खास रहमत और नेमत है। अगर आप उस चीज का एक एग्जाम्पल भी बनते हैं ना कि इसकी वजह से जान गई या आपकी गलत कुछ इक़्तिदाम की वजह से जान जाती है, तो रोज़े क़यामत आपकी तमाम नेकी उस इंसान को दे दी जाती है, क्योंकि वो तो मजलूम था, उसके तमाम गुनाह आपके सर आ जाते हैं। तो सिर्फ इस चीज़ को समझें कि अल्लाह ताला अगर 70 माओ जितना प्यार आपसे करता है तो वो मुझसे भी उतना ही प्यार करता है। अल्लाह ताला के लिए तमाम मखलूक बराबर है, वो तो उसको भी देता है जो उसको मानते नहीं है। तो बस इसी दुआ के साथ कि जहां रहिए खुशियां बिखेरते रहिए। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा, मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।